वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज भी हम तफसील से बात करेंगे पाकिस्तान में जो एक सियासी सूरत हाल है, मगर आजकल एक ऐसा माहौल है जो हमने पहले भी पाकिस्तान में देखा हुआ है, और वो है कि सियासत तो हो रही है मगर सियासत कानून के ज़रिए हो रही है जंग कानूनी, मगर उसके एम्स भी सियासी हैं, उसका नतीजा भी सियासी होगा, और उसके जो भी बाद में भी हम रिज़ल्ट्स या असरात अब देखेंगे वो सब सियासी होंगे। इस तरह के आज भी बहुत से अहम केसेस जो हैं पिछले एक आध दिनों में हमने देखे, सबका ताल्लुक इन वे हम कह सकते हैं आने वाले इलेक्शंस के हवाले से है। इलेक्शंस फरवरी में हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ये कहती है, इलेक्शन कमीशन भी कहती है, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कहती हैं, मगर किस तरह के होंगे ये जो सवाल है इसका जवाब हमें इन बहुत सारे कोर्ट केसेस में मिल सकता है जो आजकल जारी हैं। सबसे अहम ख़बर तो आज यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक दफ़े फिर उनका जो बल्ला है वो छिन गया है, जो उनका एक इलेक्शन सिंबल है, मगर फ़ैसला जो था वो ज़्यादा इससे अब अहम है, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ बल्ला नहीं छिना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैपेसिटी है या लीगल राइट है या नहीं है इलेक्शन में हिस्सा लेने का एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, उस पर फैसला पेशावर हाई कोर्ट का आया है। कुछ दिन पहले भी पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर स्टे ऑर्डर दिया था। आज उसी पेशावर हाई कोर्ट में एक और जज के सामने जब ये मामला गया तो उन्होंने जो इंटरिम ऑर्डर था उसको उड़ा के जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था उसको बहाल कर दिया है, और जो फैसला था निशान लेने का इलेक्शन कमीशन का वो अब बहाल कर दिया गया है। शायद ये कहना ज़रूरी है कि जब पहला पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था तो बहुत सी जो तनकीद हुई थी वो बाकी सियासी जमातों से हुई थी। कुछ साउंड बाइट्स हमने आपको इस हवाले से भी सुनाए हैं। फ़ौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर रिएक्शन आया। बैरिस्टर गौहर जो है, जो पार्टी के चेयरमैन थे और अब हम कह सकते हैं एक दफ़े फिर महरूम हो गए इस ओहदे से, उन्होंने यही कहा कि अगर इस तरह ये फ़ैसला रहेगा इन द फील्ड और इलेक्शंस होंगे तो दुनिया भी इस इलेक्शन को कबूल नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले के ख़िलाफ़ जो जमात है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और उन्होंने कहा कि अगर ये फ़ैसला इसी तरह रहा और इलेक्शंस हो गए तो कन्फ्यूजन बहुत फैलेगी। इसके अलावा ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में भी पिछले 2 दिनों से बहुत अहम केसेस जो है वो सुने जा रहे हैं। मिसिंग पर्सनस का केस जो था उस पर भी कल तफसील से बात हुई। आज एक पिटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो आई थी सामने, जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का ही फ़ैसला था उसके ऊपर ये पिटिशन थी, उस पे आज तफसील से समाअत की। चीफ जस्टिस साहब ने लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उन्होंने ये कहा कि उनके पास बहुत से सबूत हैं। उनका मैं CD लाया हूँ कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको कागजात नहीं जमा करवाने दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि सारा पाकिस्तान देख रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, और मुल्की तारीख़ में बकौल उनके ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने इस पे बहुत से सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि मुझे आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। उनका सवाल ये था कि ये इलेक्शन कमीशन को मामला हैंडल करना चाहिए। फिर उन्होंने इस तरह की भी सवाल पूछे कि आप IG को या पुलिस को क्यों इसमें मुलव्वस कर रहे हैं, क्या उनकी कोई ज़िम्मेदारी है। मगर इवेंचुअली IG को और एडवोकेट जनरल पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं और 8 जनवरी तक मुलतवी कर दिए समाअत। इन 2 अहम इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नासिर, नुमाइंदा हैं डॉन अखबार के, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं बहुत सालों से। ही इज़ विद अस। हमें ज्वाइन किया है हसन रज़ा पाशा साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, माहिर कानून हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, ये भी माहिर कानून हैं, और हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब ने, माहिर कानून। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। और प्लीज़ आप ऑल ऑफ यू विल हैव टू बेयर विद मी बिकॉज आप सब लीगल एक्सपर्ट्स हैं और मैं बीच में एक जिसको कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एक्स मास्टर ऑफ नन हूँ। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी हसन रज़ा पाशा साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बल्ले का जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है अगर उस पर पहले बात कर ले। सर ऑब्वियसली सवाल तो यही है कि एक ऑब्वियसली तनकीद भी हुई कि पेशावर हाई कोर्ट ने जब पहला फैसला दिया था उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स थे,
بٹ سر اب یہ جو ایک دم دوسرا بھی فیصلہ آ گیا اور الیکشن کمیشن کا پہلا انہوں نے بحال کر دیا ہے، سر کتنا آسان یا مشکل ہوگا آپ کے خیال میں اس کو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس فیصلے سے تحریک انصاف مشکلات سے دوچار ہو گئی ہے. جب پہلا فیصلہ آیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے سنگل جج کا، تو اس میں ایک آبجیکشن بڑا ویلڈ تھا کہ پشاور یہ کے پی کے اور سندھ میں جو ریٹ پٹیشنز فائل ہوتی ہیں ان کو سنگل بینچ نہیں سنتا، 2 ججز سنتے ہیں، جس کو ڈویژن بینچ کہتے ہیں. اور اس کیس کو کال کرنے سے 3 نمبر پہلے ایک کیس اسی طرح پیش ہوا، تو اس میں جج صاحب نے کہا کہ یہ ڈی بی میٹر ہے، میں اکیلا نہیں سن سکتا، اور انہوں نے ریفیوز کر دیا سننے کو. 3 کیسز کے بعد جب اس کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے سنا بلکہ بغور سنا، اور کافی ٹائم اس کو سننے کے بعد فیصلہ سنا دیا، اور وہ آرڈر سیٹ اسائڈ کر دیا. اس پہ بلے کا نشان واپس مل گیا تحریک انصاف کو. اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان گیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، تو وہ ریویو پٹیشن لے کر گیا ہے کہ ہمیں سنے بغیر ہمیں کم از کم نوٹس کر دیتے، ہمیں سنتے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے. تو وہ جب ان کو سنا تو لیٹر سٹیج پہ آ گئے تحریک انصاف کے وکلاء، تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بھی موقع دیں، ہمیں بھی سنیں. انہوں نے آج کے لیے ایڈجرن کر دیا، اور آج پھر ان کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بہار رہے گا، اور 9 تاریخ کو ڈویژن بینچ میں یہ معاملہ رکھا جائے. اب گور علی خان صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے. بالکل وہ جا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی ہمیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ انٹرلیکٹری آرڈر جو ہے وہ کس طرح سپریم کورٹ میں یہ چیلنج کریں گی، اور کس طرح سپریم کورٹ اس کو انٹرٹین کرے گی. چونکہ ابھی فائنل آرڈر نہیں آیا، اور ڈویژن بینچ ہو سکتا ہے کہ ان کی فیور میں فیصلہ کر دے، تو شاید سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو یہ کہے کہ آپ واپس جائیں، 9 تاریخ کو ڈویژن بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ دیکھ لیں، آپ کی فیور میں بھی ہو سکتا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد پھر سپریم کورٹ کی طرف اگر آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. تو یہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرٹین کرے گا انٹرلیکٹری آرڈر کو. بالکل ٹھیک. جی پنسوٹا صاحب، سر آپ نے سنی حسن رضا پاشا صاحب کی بات، 9 جنوری تک انتظار پاکستان تحریک انصاف کو کر لینا چاہیے. سر ہو سکتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں آ جائے اور سپریم کورٹ جانے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو. جی دیکھیں جی، اس میں بنیادی طور پر جو پروسیجرل باتیں بتائی ہیں حسن صاحب نے، میں تو ان سے متفق ہوں، کیونکہ کورس وہاں پر سنگل بینچ نہیں سنتا، ڈویژنل بینچ سنتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر ایک ایمرجنٹ یا ارجنٹ نیچر کا میٹر ہو تو اس کو سننے کے لیے لیٹس سے اگر بینچ ان اویلیبل ہو تو ایسے پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ سنگل نے بھی سنا ہے. بہرحال ادھر چونکہ ایک ٹیکنیکل بات ہے جس کی بیسس کے اوپر اس نے سنگل نے سنا، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ڈویژنل بینچ 9 کو سنیں. لیکن آپ کو اس کیس کی جو ٹینر ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دس ویری امپورٹنٹ. یہ مل رہا ہے پاکستان میں جو کہ لارجسٹ نہیں، سیکنڈ لارجسٹ نہیں، بٹ اٹ از ڈیفینیٹلی جو نشان ہے وہ آپ واپس لے رہے ہیں. اور اگر وہ نشان واپس لیا جائے اور ایک ایسی بنیاد واپس لیا جائے جس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں 3-4 پولیٹیکل پارٹیز کو واپس لیا جا سکتا ہے، بٹ نہ تو وہاں پر فنڈنگ کیس کو چلانے کے لیے تیار ہے، نہ پر ان کی انٹرا پارٹی الیکشنز کو کوشچن کرنے کے لیے تیار ہے، تو دس از اے کلیئر کیس آف ڈسکریمنیشن. اب اس کیس کو اگر کسی نہ کسی پوائنٹ آف ویو سے لیا جاتا ہے، اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف الیکشنز، جو کہ اب آپ اس وقت کال ٹکٹس ایشو کرنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں اس کیس کو سننا پڑے گا. اور چونکہ بینچ کی ان اویلیبلٹی ہے 9 تک، تو شاید سپریم کورٹ اس کو انٹرٹین کر دے. جہاں بات کی ابھی حسن صاحب نے انٹرلاکٹری آرڈر والی یا انٹرم آرڈر کی، بالکل سیٹل جورسپروڈنس یہی ہے کہ جو انٹرلاکٹری آرڈر ہے اس کے اگینسٹ جو ہے پٹیشن انٹرٹین نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی انٹرلاکٹری آرڈر کا افیکٹ فائنل ریلیف والا ہو تو اس کے خلاف بالکل انٹرٹین کی جا سکتی ہے. یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ شاید 2 کام کر سکتا ہے. ایک کام تو یہ ہے جو کہ پروبیبل کانسیکوینس ہو سکتا ہے کہ آپ 9 کو جائیں اور جا کے اپنا فیصلہ کرائیں، لیکن یا سپریم کورٹ یہ کر سکتا ہے کہ ڈائریکٹ کر دے گا کہ اس کو فوراً سے پہلے اس پر ڈویژنل بینچ بنا کر اس کا فیصلہ کیا جائے، چونکہ اس وقت دیر آل بریفٹ آف ٹائم. ورنہ اگر یہ نارمل سرکمسٹانسز ہوتے تو سچویشن وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. یا وہ خود بھی
اس چیز کو کر سکتے ہیں کہ ٹل سچ ٹائم اس کا فیصلہ ہوتا ہے ان کا بلے کا نشان ان کے پاس رہے, بیکاز انہوں نے آف کورس اپنی ٹکٹس بانٹنی ہے اور بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. سو اٹ کین ورک بوتھ ویز. جہانگیر جدون صاحب, پنسوٹا صاحب آبویسلی ان کے خیال میں کیونکہ ارجنٹ میٹر ہے جایا جا سکتا ہے, بٹ سر یہاں اگر تھوڑا سا آپ سے سیاسی سوال پوچھ لوں کہ چلے بھی جائے مل بھی جائے, بٹ جتنی بھی جلدی ریلیف ملے گا اگر ملا تو پاکستان تحریک انصاف کو, پھر بھی سر الیکشنز اتنے قریب ہیں, ڈیڈ لائنز الیکشن سکیڈول کی اتنی قریب ہیں کہ ان کے لیے یہ ریلیف مل بھی جائے تو مسائل بہت رہیں گے. یہ بات کسی حد تک آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں الیکشن جب بھی ہوتے ہیں پاکستان کے اندر تو مسئلے مسائل تو بہت ہوتے ہیں, آپ کے سامنے ہے. بالکل میں کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کے بغیر بات کرتا ہوں. سینیٹر آپ کو پتہ ہے 14 جو تھے انہوں نے اپنے پیپر جمع کرا دیے, ان کو نشان مل گیا, سائن ہو گیا, تو الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم آپ کا یہ نہ سائن مانتے ہیں نہ یہ سمبل مانتے ہیں, یہ آپ واپس کریں, انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں. یہ مطلب یہ ریکارڈ کی بات ہے اور درست بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب یہ ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے کہ ان کو اوور آل الیکشن کا بھی ماحول جو ہے نا وہ بڑا سلو ہے, نہیں بن رہا. ایک تو یکے بعد دیگری جتنا بھی سارا چیزیں ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا رہی ہیں, اور الٹیمیٹلی ہر چیز جو ہے نا وہ سپریم کورٹ نے طے کرنی ہے. کہ ابھی ان کا بھی یہ جو ڈسپیوٹ ہے میرے خیال میں ہائی کورٹ پشاور میں بھی نہیں طے ہوگا. اگر ایک پارٹی کے فیور میں فیصلہ ہے گا ڈیفینیٹلی دوسری پارٹی سپریم کورٹ میں جائے گی. تو یہ کرتے کرتے بس الیکشن کے قریب ہی میرا خیال میں ان کو اگر مل بھی گیا تو ہو سکتا ہے 8-10 دن پہلے ہی ان کو نشان ملے. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اب اس میں یہ ہے کہ میری تو یہ التجا ہے تمام پولیٹیکل پارٹی سے کہ اگر فیصلہ کسی کے حق میں آئے یا اس کے خلاف آئے تو یہ جو ججز کی ٹرولنگ ہوتی ہے یہ پلیز بند کریں, تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, اور سوشل میڈیا کے اندر جو ہے نا تو سر پھر کس کی ٹرولنگ کریں جو یہ اتنے مسئلے ہیں ملک کے اندر, الیکشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں ماحول بن نہیں رہا, تو اب آپ ٹرولنگ سے بھی روک دیں گے تو پھر ہم کریں کیا؟ نہیں دیکھیں آپ یہ آن ریکارڈ بات ہے, ان کے مطابق پی ٹی آئی والوں کے مطابق تو ان کو بہت تنگ کیا جا رہا ہے. یہ آپ بتائیں, آپ چینل پہ ابھی ہم بات کریں, آپ کا مطلب پورا نیشنل انٹرنیشنل دیکھتے ہیں لوگ, ان کو کتنا ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل رہا ہے, سپریم کورٹ سے مل رہا ہے, پشاور ہائی کورٹ میں تو ان کو بہت زیادہ ریلیف مل رہا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آگے ان کی بات سننے والا نہیں. آج کی بات دیکھیں نا, آج کی بات سمجھیں, انہوں نے کہا جی آپ نے کتنے پیپر سر وہ پشاور ہائی کورٹ کی سر ویسے وہ پشاور ہائی کورٹ کی پھر ٹرولنگ اوروں نے بھی کی تھی نا, اس کے بعد دیکھیں آج دوسرا فیصلہ بھی آ گیا. میں نے سب کو کہا ہے, میں نے کسی ایک کا نہیں کہا ہے کہ وہ کرتے دوسرے نہیں کرتے. یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آلموسٹ جو ہے, یہ ہم بھی دیکھیں ہمارا بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہر ایک بندے کا تھوڑا بہت تو ایفیلیشن ہوتا ہے, تو اس میں دیکھیں نا ہم تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یا ایز اے وکیل بات کر رہے ہیں. ہمارے خلاف دیکھیں ہم روزانہ کیس لے کے جاتے ہیں, سارے ہم وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں, ناصر صاحب اس کی گواہ ہیں. آج کسی ایک کے وکیل کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے, دوسرے دن اس کے خلاف آ جاتا ہے. تو اب ہم ادھر ججوں کو بیٹھ کے کہیں جی آپ بالکل سارے فیصلے ہمارے حق میں کریں, پھر تو پورے پاکستان کے کیس ایک وکیل کے پاس ہی ہوں, دوسرے کے پاس کوئی بندہ ہی نہ جائے. تو یہ دیکھیں پارٹ آف جو ہے. نہیں سر آپ لوگوں کے پاس ہمیشہ ہاں نہیں سر آپ لوگوں کے پاس ہمیشہ آپ کی اہمیت بھی بہت رہے گی اور کام بھی بہت رہے گا. ناصر صاحب آپ نے سنی بات کے وہی والی بات کہ ہر اب فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی آ رہا ہے, سارا الیکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں, لوگوں نے پتہ نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں, بٹ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. ججز کو آپ کے خیال میں دباؤ محسوس ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں شکریہ عارفہ, آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی سپریم کورٹ ہی کی پروسیڈنگز کی وجہ سے آئی تھی. جی بالکل. اور یہ جو پاشا صاحب کہہ رہے تھے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انٹرلوکیٹری آرڈرز میں عموماً سپریم کورٹ انٹروین نہیں کرتی, لیکن چونکہ یہ معاملہ ایمرجنسی کا ہے, بسائڈز یہ کہ چیف جسٹس صاحب یہ قاضی فائز صاحب بار بار یہ اظہار کر چکے ہیں کہ الیکشن پروسیس کو ڈیریلمنٹ کرنے کی ایفرٹس کچھ ایلیمنٹس کر رہی ہیں, تو مطلب یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جیسی پٹیشن فائل ہوگی تو سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی. اور ہو سکتا ہے کہ ایسا ڈیسیجن آ جائے جس سے وہ پی ٹی آئی والوں کو, یعنی کہ جو پنسوٹا صاحب بات کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ اتفاق کریں. جی بالکل اتفاق کرتے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ نہیں چاہتی کہ کسی بھی صورت میں الیکشن کے پروسیس میں کوئی خلل ہو یا کوئی ڈیٹ میں کوئی فرق پڑے, یعنی کہ وہ چاہتی ہے کہ 8 ہی کو الیکشن ہر صورت میں ہو, وہ نہیں چاہتی کہ ڈیریلمنٹ ہو. نہیں بٹ دیکھیں ناصر صاحب, بٹ آج بھی جیسے جو پروسیڈنگز ہوئی آپ نے سپریم کورٹ میں کور کی, اگر ہم ادھر بھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, تو وہاں سپریم کورٹ کی کئی باتوں سے ایسا بھی لگا جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے, اس میں ہمیں مت آپ گھسیٹیں, آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کریں.
تو کیا یہ اگر یہ جو سمبل کا ایشو ہے یا ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا بیسکلی ایشو ہے, سمبل نہیں ہے, انٹرا پارٹی الیکشنز کا ایشو ہے, تو ڈو یو تھنک کہ اگر یہ کیس سپریم کورٹ کے پاس آئے گا تو سپریم کورٹ کا ریئیکشن مختلف ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں اتھارٹی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی ہے, فائنل آرڈر تو انہی کا چلے گا, لیکن اس میں درمیان میں کوئی ایسی ریلیف یا کوئی مڈل وے یا کوئی مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو آج لیول پلینگ فیلڈ کا کیس تھا وہ بھی کس وجہ سے ٹیک اپ ہوا تھا. دسمبر 22 کو یہ لے کے آئے تھے, شکایت انہوں نے کی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے, ہمارے نامینیشن پیپرز فائل نہیں کرنے دی جا رہی. اور اس دن ججز کے ریمارک سے لگا جیسے وہ ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کا ماحول ہے, مگر آج جب ججز کے ہم ریمارکس دیکھتے ہیں تو زیادہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا اسکیپٹسزم تھا. دیکھیں اس کی ایک ریزن ہے اسکیپٹسزم کی. بیسیکلی یہ لیول پلینگ فیلڈ کی کا کیس تو ہے, لیکن یہ بیسیکلی یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا پٹیشن ہے. تو سپریم کورٹ یہ کہتے ہیں جب آپ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل کریں گے نا تو آپ یہ بھی بتائیں گے کہ کس نے ہمارے آرڈرز کو ڈیفائی کیا ہے. اچھا. تو اگر آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے ڈیفائی کیا تو انہوں نے تو پوری کمپلائنس رپورٹ دے دی ہے کہ آپ کی انہوں نے پوری بات سنی ہے اور ایک ایک انسٹرکشنز اور ہر آر او کو ڈی آر اوز کو انسٹرکشنز پاس آن ہو گئی ہیں, جو آپ چاہتے ہیں وہ پورا ہو گیا. تو پھر یہ چیف سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو آپ کیوں ارے کر رہے ہیں, مطلب ان کے خلاف کیوں آپ لے کے آئے؟ ان کو کیوں بھی, ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ ججز کہتے رہے بار بار. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے کروانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سردار لطیف کھوسہ صاحب بار بار ان کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمارا اگر جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اندر ہی نہیں پہنچ سکے گا تو ماحول کیسے بنے گا, اس کی نامینیشن پیپرز کیسے فائل ہوں گی. یہ کہتے ہیں کہ جو پولنگ جو ریٹرننگ آفیسرز تک اس کی ایکسیس ہی نہیں کی جا رہی, اس سے پہلے ہی اس کو ہراس کیا جا رہا ہے, یا اس سے پیپر چھین لیے جاتے ہیں, یا کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جاتی ہے, یا بھگایا جاتا ہے, یا مار کٹائی تک کی کئی جگہ. جی بالکل. ہاں لیکن بات ہے کہ کورٹ بھی کہتی ہے کہ دیکھیں یہ سارا پروسیس الیکشن کمیشن کر رہے ہیں, ذمہ دار ہے. پھر کیونکہ اینڈ میں یہ نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں, چیف سیکرٹری کے بھی ہو گئے, آئی جی کے بھی ہو گئے, تو کیا اب ہم اس سے سمجھیں یہ کہ لطیف کھوسہ صاحب ججز کو اپنی بات پہ کچھ حد تک کنونس کر پائے؟ ہاؤ ڈیڈ وی گیٹ ٹو دی آرڈر ان دی اینڈ؟ ایگزیکٹلی ہوا یہ تھا کہ ہیئرنگ کے دوران تو وہ بار بار پوچھ رہے تھے نا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے, آپ ڈیفائی کون کر رہے ہیں. تو اسی دوران ایک پروونشل الیکشن کمیشن کا ایک لیٹر سامنے آ گیا تھا جس پہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بتایا تھا کہ یہ پرابلمز کچھ فیس ہو رہی ہیں. تو اس بنا پہ پھر انہوں نے چیف سیکرٹری کو اور پنجاب کو صرف اور چیف انسپیکٹر جنرل پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بلایا ہے کہ بتائیں کہ یہ کیا ریزن, یہ کیا پرابلم ہے, یہ کیوں نہیں ان کو ایکسیس مل رہی. یہ اس حد تک ہے. لیکن مطلب سوری ٹو سے وہ ہیئرنگ کے دوران ہمیں کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے دوست ہمارے بڑے ایسے دوست ہیں لیکن وہ تیاری کے بغیر آتے ہیں. ایسا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہو چکا ہے. صحیح. تو وہ اپنا کیس پلیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. بالکل ٹھیک. جیسے ناصر صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک تو وکلا کی تیاری جو ہے وہ کمزور لگتی ہے, دوسرا ایسی چیزیں ثابت کرنا, میڈیا کے اندر گفتگو ہونا از ون تھنگ, کورٹ میں ثابت کرنا بہت شاید مشکل ہو. دیکھیں پہلی تو بات یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جہاں تک تیاری کی بات ہے, جس بینچ میں آج وہ پیش ہوئے تھے وہاں پر جتنی مرضی اچھی تیاری ہو وہ ہمیشہ یہی تاثر ملتا ہے کہ آپ کی تیاری ٹھیک نہیں ہے, بیکاز قاضی صاحب جو ہیں وہ از اے ٹف جج اور بڑے سوالات پوچھتے ہیں اینڈ ہی کیپس یو آن ہز ٹوز. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آج کے کیس میں کنٹیمپٹ پٹیشن کے اندر یہ آرڈر لینا کھوسہ صاحب نے بڑی اچھی پرفارمنس دی. اب آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جس طرح ابھی ناصر صاحب سمجھا رہے تھے کہ کنٹیمپٹ کے اندر آپ نے صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ آرڈر کون سا ہے اور اس کی وائلیشن کیا ہوئی ہے. یہاں پر جو کھوسہ صاحب کورٹ میں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ آپ کا آرڈر یہ ہے کہ الیکٹورل پروسیس ڈیریل نہیں ہوگا, ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی, ہر چیز اس لیول پلینگ فیلڈ کو انشور نو ڈاؤٹ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, انہوں نے ہمیں سن بھی لیا ہے. لیکن ایز این آف شوٹ آف دیٹ جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں وہ اس کو پاسبلی ہونے نہیں دے رہے. ان سپورٹ آف دیٹ اس جج صاحب نے سوال پوچھا کہ آپ کی کمپلینٹس کیا ہیں, کمپلینٹ جو کہ آلریڈی ای سی پی کو کر چکے تھے. ان سپورٹ آف دیٹ انہوں نے جو پنجاب الیکشن کمیشن کا لیٹر پڑھا اور اس سے یہ پروو ہو گیا کہ بے ضابطگیاں ہیں, لہٰذا ایک نوٹس ایشو کیا گیا دونوں کو. دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ پچھلے جو 5-10 دن ہیں اس میں نامینیشن پیپرز فائل کرنے کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے بھی اور ان کے جو کنٹیسٹنٹس ہیں ریٹ فائل کر کے کوشش کر کے وہاں پر داخل کیے ہیں. اس کے بعد پہلا مرحلہ ختم ہوا, پھر نامینیشن پیپرز کی اسکروٹنی کا مرحلہ آیا. میں آپ کو 2-3 ایگزامپلس دے دیتا ہوں. میں خود 47 پٹیشنز جو ہیں ان کو آرگیو کر رہا ہوں ڈفرنٹ کورٹس میں. ان میں سے ایک پٹیشن میں یہ کہا تھا کہ دس پرسن
if allowed to contest, will be a threat to the public large. اس قسم کر لی. پھر ایک نے کہا جی کہ اپنے بچوں کا نام نہیں لکھا اور ساتھ FRC لگا ہوا. انہوں نے کہا نہیں FRC ٹھیک ہے, بچوں کا نام نہیں لکھا, سگنیچرز اپنے نہیں ہیں. اب آپ مجھے خود بتائیے, ایک بندہ نامینیشن پیپر فائل کر رہا ہے, وہ اپنے سگنیچر کیوں نہیں کرے گا؟ اور یہ اختیار RO کے پاس کہاں سے آ گیا؟ پھر آف کورس ایبسکانشن ہے, وہ تو ایک سیپریٹ لیگل ایشو ہے. تو اس قسم کے ایشوز ہیں جن کے اوپر جو ہے بے تحاشا ریجیکشنز ہوئیں, اینڈ ماس ریجیکشنز ہوئیں. پھر انہوں نے اسٹیٹسٹکس مانگے. آف کورس تحریک انصاف نے وہاں اسٹیٹسٹکس یہ دینے تھے کہ جو لوگ ریجیکٹ ہوئے, لیکن ساتھ ساتھ آف کورس اس پوائنٹ پر ان کے پاس وہ والے فگرز بھی ہونے چاہیے تھے. دیکھیں اوور آل ہو سکتا ہے جج صاحب جس طرح نے کہا وہ میڈیا نہیں دیکھتے, لیکن اگر وہ تھوڑا میڈیا کے اوپر غور کریں گے تو انہیں آئیڈیا ہوگا کہ کس میس اسکیل کے اوپر اس چیز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, یا میں کہتا ہوں یہی فیصلے ان کے 2-3 فیصلے اپنے پاس منگوا لیں. لاہور ہائی کورٹ سارے ریٹرننگ آفیسرز کو بھی نوٹسز کر رہے ہیں, ان کو بلکہ کئیوں کو بلا بھی رہے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو ایشو ٹیک اپ کیا گیا تھا اس میں آف کورس کچھ نہ کچھ پرابلم تو ہے. اینڈ آئی تھنک کوسا صاحب ہیز بین سکسیسفل ان گیٹنگ the law اور setting the law into motion. اور اب لیٹس سی کہ وہ جو گورنمنٹ فنکشنریز کو بلایا ان سے کیا جواب آتا ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک بریک. ویل بی رائٹ بیک, اور ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں حسن رضا پاشا صاحب سے, جہانگیر جدون صاحب سے, احمد پنسوٹا صاحب سے اور ناصر اقبال صاحب سے, اور ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ کورٹ کیسز ہیں, چاہے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو یا جو آج ان کی اپنی پٹیشن ہے کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے. پاشا صاحب, آپ نے پنسوٹا صاحب کی بات سنی ہوگی. انہوں نے جو ذکر کیا کہ جی آبویسلی کھوسا صاحب نے وہاں آرگیو بھی کیا, پھر انہوں نے کہا کہ ذاتی طور پہ انہوں نے 50 کے قریب جو ہے جو پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے, ان کے کیسز خود وہ ہینڈل کر رہے ہیں. تو سر نمبرز تو کافی زیادہ ہے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ بہت سے ROs نے جس قسم کے آبجیکشنز لگائے ہیں, ایک آبویسلی اتنے پیپرز ریجیکٹ ہونا, دوسرا جس قسم کے آبجیکشنز سامنے آ رہے ہیں, اور تیسرا سر یہ بھی کہ وہ ریٹن میں فیصلے نہیں دیے جا رہے کینڈیڈیٹس کو کہ وہ اس کے خلاف اپیل بھی کر سکیں, جبکہ اسکیڈول جو ہے وہ اتنا ٹائٹ ہے. فیلڈ کے حوالے سے جو لطیف کھوسا صاحب نے پٹیشن فائل کی ہے وہ کسی حد تک اب انفریکچس ہو گئی ہے, ان اے سینس کہ آلموسٹ اراؤنڈ 2400 کینڈیڈیٹس نے PTI کے انہوں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے, جو کہ نمبر آف کینڈیڈیٹس اگر کسی بھی پارٹی سے تقابل کیا جائے تو یہ سب سے زیادہ ہے. دوسری بات, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی تھی اور ان کا ایک ڈیلیگیشن چیف الیکشن کمشنر کو بھی ملا تھا اور وہ سیٹسفائی ہو کے نکلے تھے. پھر اس کے بعد کسی نے روکا نہیں, سب نے جمع کرائے. اب بات آتی ہے ROs کے فیصلوں کی. انشاءاللہ پنسوٹا صاحب 50 کے قریب انہوں نے اپیلیں کی ہیں, تو 10 تاریخ کے بعد ان کو پھر بلائیے گا, ان سے پوچھئے گا کہ ہائی کورٹ نے ان کو کتنا ریلیف دیا ہے اور کتنی ان کی پٹیشنز الاؤ کی ہیں اور کتنے نامینیشن پیپرز کو انہوں نے الاؤ کیا ہے. ROs کا اپنا کوئی پتہ نہیں, کوئی میجسٹریٹ ہے, کوئی AC ہے, کوئی کسی اور محکمے کا, ہائی وے کا ایکسین ہے, کچھ ہیں, ان کا اتنا IQ لیول نہیں ہے جتنا کسی جوڈیشل افسر کا ہوتا ہے. تو اگر کسی وجہ سے انہوں نے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے ہیں, تو پھر ایپلیٹ سٹیج پہ ہائی کورٹ کے ججز جو کانسٹیٹیوشنل کیپیسٹی میں بیٹھے ہوئے اپیلیں سن رہے ہیں ایز ٹریبیونل, وہ ان کی فیور میں فیصلے جا رہے ہیں. راولپنڈی بینچ کی میں آپ کو مثال دوں کہ آج دوسرا دن تھا اور 1-2 کیسز میں انہوں نے الاؤ کر دیا, باقی آلموسٹ 95% 99% کیسز میں نوٹسز ایشوز کر دی ہیں. کوئی کل فکس ہے, کوئی 5 کو, کوئی 6 کو. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہائی کورٹ کے آنریبل ججز کوئی ایسا فیصلہ برقرار رکھیں گے جو کہ آئین کے اور قانون کے منافی ہوگا. تو یہ چیز بہرحال پنسوٹا صاحب 10 تاریخ کے بعد آپ کو نمبر آف کیسز بتا دیں گے کہ کتنے میں ان کو کامیابی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک سر. جہانگیر جدون صاحب, سر آپ نے سنی پاشا صاحب کی بات کہ یہ جب تک یہ وہ اپیل کر لیں گے اور ان کے فیصلے ان کو کورٹ سے مل جائیں گے, تو سر کیا پھر یہ
صرف ہم کہ میڈیا ہائپ تھی، اور میڈیا ہائپ اس لیے تھی کیونکہ جو بہت ہم کہہ سکتے ہیں سینئر لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا جو مشہور لیڈرز ہیں ان کے کیسز میں یہ ہوا، اس لیے ہمیں زیادہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایک پارٹی کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے یا ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اگر ان کے ساتھ مثال کے طور پہ 10% زیادتی ہوتی ہے نا، تو یہ اس کو 80 ڈگری پہ لے جاتے ہیں، 80 ڈگری پہ. یہ تو بالکل مطلب ایسی فیکچوئل بات ہے نا کہ یہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے علاقے جو پورا ہزارہ بیلٹ ہے، بٹگرام سے لے کر کوہستان تک، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، پشاور میں کوئی اکا دکا پورے کے پی کے میں جہاں سب سے زیادہ ان کا شور ہے کہ وہاں پہ یہ سمجھتے ہیں ہماری اکثریت ہے، اس میں آپ مجھے بچائیں گے کوئی اکا دکا واقعہ بھی نہیں ایسا پیش آیا ہوگا. لیکن اگر کیونکہ خود مانسہرے گیا ہوں میں پیپر سبمٹ کرنے کے لیے، تو اس میں دیکھیں ایک جگہ پہ انہوں نے پانچ بندوں کے پیپر سبمٹ کرائے. ہری پور میں ایک فیملی نے پی ٹی آئی کی ایک سیٹ پہ 5 ٹھیک ہے ان کا حق بنتا ہے وہ 10 کرائیں 5 کرائیں، لیکن جو یہ پاشا صاحب نے باتیں کی ہیں بالکل حرف برف ٹھیک ہے. بالکل ان کی جو اگر کسی کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے ہیں وہ ٹریبیونل جو ہے ہائی کورٹ کے ججز ہیں، تو وہ بالکل ان کو جو ہے نا ریلیف بھی اگر بنتا ہوا تو دیں گے، اور دینا چاہیے بھی. یہ نہیں کہ کسی کا ریلیف بنتا ہو، جج کا کام ہی ہے کہ انصاف کرے، رول آف لا کو اسٹیبلش کرے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ میں ان کو سلولی مل رہی ہے. اور 10 تاریخ کے بعد بے شک آپ دیکھیں کہ آج بھی ان کے پاس پرسنٹیج نہیں تھی. اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی اگر ایک بندے کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے، وہ اپنے بھائی کے بھی کراتا ہے، اپنی بیوی کے بھی کراتا ہے، اپنے بیٹے کے بھی کراتا ہے. 5 جگہ سے انہوں نے اسٹریٹجی بڑی استعمال کی ہے کہ کوئی انہوں نے جگہ اور نامینیشن پیپر چھوڑا نہیں ہے. جو یہ میں آپ کو پرسنلی اپنے جو میرا نالج ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو کنسٹیٹوئنسی بتا سکتا ہوں. سر وقت ذرا کم ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں پنسوٹا صاحب سے اس پہ رسپانس بھی لے لوں. پنسوٹا صاحب، آپ نے سنی جدون صاحب کی بات، 10% ہوتا ہے تو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ 80% بنا کے پیش کر دیتے ہیں. ایگزیجریٹ بڑا کر دے ہو تسی لوگ کی. نہیں، میں اس سے پہلے تو میرا تو کیس پلیڈ جو ہے وہ پاشا صاحب نے اور جہانگیر صاحب نے کلیئر کر دیا. پاشا صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ میجسٹریٹ ہوتے ہیں اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آرڈرز ٹھیک کریں گے. دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ آئی ایم سیئنگ کہ آرڈرز ٹھیک نہیں ہوئے. دوسری بات یہ کہ ہم کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل آفیسر آتے اور وہ بہتر فیصلے کرتے تاکہ یہ سیکنڈ راؤنڈ آف لٹیگیشن ہوتا ہی نہ. وہ بات سے بھی میں اگری کرتا ہوں. میرا تو کنٹینشن ہی یہ ہے کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ اتنے بیسک فیصلے ہیں کہ جن کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی نان لائر کے آگے بھی رکھ دیے جائیں تو اس کو پتہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے، میں کوئکلی 2 ایگزامپلس دوں گا کہ اگر آپ نے اپنے 3 بچوں کے نام نہیں لکھے اور اپنا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لگایا ہوا ہے تو کیا یہ اعتراض بنتا ہے؟ کیا یہ اعتراض بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ نامینیشن پیپر جو ہے وہ آپ نے سائن نہیں کیا ہوا؟ یہ پاسبل ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ خود پیپر سبمٹ کرے اور کہتے میں نے سائن نہیں کیا؟ اور یہ سگنیچر ایکسپرٹ کہاں سے بن گئے سارے؟ سوال یہ ہے کہ یہ لٹیگیشن زیادہ کی ہے. اب 750-800 تک اپیل کا چلا گیا ہے نمبر، 350-400 تو پی ٹی آئی نے فائل کی ہے. سوال یہ کہ وائی شوڈ ہائی کورٹ گو تھرو آل آف دس اگر پہلے بیسک آفیسر ان کو اسکروٹنائز ٹھیک کرتے. جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے وہ بات صحیح ہے کہ ان کا سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے، اور جب کسی کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہوگی تو آف کورس ملٹیپلیکیشن بھی اس پہ آتی ہے. وہ تو پھر اپنا کیس اچھا پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے. بالکل ٹھیک. ناصر صاحب، مسنگ پرسنز کا کیس، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں وہ لے کے آئی اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن، وہاں بھی تیاری کمزور لگ رہی تھی شعیب شاہین صاحب کی. ایکچولی کورٹ کو اس سے زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہیویس کارپس پہ زیادہ فوکس کریں گے، جو لوگ زیادہ اپیئر ہو چکے ہیں ان پہ ہم نہیں ٹچ کریں گے. تو وہ اوور آل جو مسنگ پرسن اگر میں بات کروں تو یعنی کہ لوگ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے، چک کے کون لے گیا تو کیتا کی کورٹ از ناٹ انٹرسٹڈ. سپریم کورٹ نے آج بیسیکلی اٹارنی جنرل کو تو یہ کہا ہے کہ ہمیں آپ سے ایک ریٹن گورنمنٹ کی آن بہاف آف دی گورنمنٹ ہمیں ایشورنس چاہیے کہ یہ اب ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر کوئی بندہ اللیگلی اریسٹ نہیں ہوگا یا ڈیٹین نہیں ہوگا یا پک نہیں ہوگا. اور اگر ہوگا تو مطلب کہ پھر تو کورٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ حکومت اس کے پیچھے ہے. دیکھیں نہیں دیکھ نا ہیبیس کارپس میں تو پھر یہ بات نہیں آتی. کورٹ از ویری کلیئر کیونکہ وہ چیف جسٹس صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ میرا بلوچستان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، وہاں بے تحاشا لوگ پک ہوئے ہیں. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں اس کا دوسرا اینگل بھی ہے کہ وہاں لوگوں کو قتل بھی کیا گیا ایتھنیسٹی بیسس پہ یا سیکٹیرین بیسس پہ، وہ بھی ہے ایلیمنٹ ہے. تو بلوچستان میں مسئلہ حل کر دیا تھا؟ نہیں، بلوچستان کا مسئلہ تو ابھی بھی چل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے ابھی پروٹیسٹ بھی چل رہا ہے. لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے ایک بات ضرور کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ایسا ٹیکٹک استعمال نہیں کرے گی کہ جو کیمپ لگا ہوا ہے مطلب فورسفلی کوئی کام نہیں ہوگا.
بلوچستان کے جو پروٹیسٹرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں نیشنل پریس کلب کے باہر، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریسپانسبل اسٹیٹ اس طرح کا کام نہیں کرتی، یہ ان کا رائٹ ہے، وہ ان کو وہ جو ہے ہارڈ کنٹینٹ ان کو پروٹیسٹ کرنے دیں، اس کے بعد وہ خود ہی مطلب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن آپ فورسفلی کوئی کام نہیں کریں گے۔ اپنی مرضی سے وہ تھک ہار کے اٹھ جائے تو ٹھیک ہے، کیا انہوں نے جو وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اور ان کی جو شکایات ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے، کیا اس کے اوپر کوئی تفصیل مانگی ہے؟ نہیں، وہ بیسیکلی ان کے پاس سامنے یہ کورٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے کیس، اس لیے اس میں انہوں نے انٹروین نہیں کیا، لیکن یہ بات ہے کہ ہمدردی تو تھوڑی سی دکھائی ہے۔ اچھا چلیے جی بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، کچھ سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کا۔ ویسے تو آج کل بلوچستان کی بات ہم اسلام آباد میں کرتے بھی ہیں کیونکہ کچھ جو یہاں ایک پروٹیسٹ کیمپ لگا ہوا ہے مسنگ پیپل کے حوالے سے، مگر بلوچستان میں سے بھی ایک خبر جو سامنے آئی ہے کہ جو 2 ملزم تھے ہدایت اللہ خلجی اور خلیل احمد، ان کو اس لیے پکڑا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ایک خاتون کی جو نازیبہ ویڈیو تھی وہ بنائی تھی، ان کو بری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ واقعہ جو تھا 2021 میں پیش آیا تھا کوئٹہ میں، انہوں نے ایک لڑکی کو گھر میں بند کر دیا تھا اور اس کی نازیبہ ویڈیوز بنائی تھیں، اور ان کے پاس جب ان کو پکڑا گیا تھا تو اور خواتین کی بھی اس طرح کی ویڈیوز سامنے آئی تھیں، مگر آج جو سیشنز جج ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ اپنا کیس بالکل جو ہے پریپیئر نہیں کر پائی یا ثابت نہیں کر پائی، اس لیے ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود زہری صاحب، بیورو چیف اینڈ ڈان نیوز کوئٹہ۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی بتائیں سر، یہ کیا واقعہ ہے؟ کیسے پکڑے گئے تھے یہ ملزمان آج سے 2 سال پہلے؟ جی میم، جیسے ہی جو ایکیوزڈ خواتین تھی جن سے متعلق ان کی والدہ نے ہی کوئٹہ کے جو علاقے ہے قائد آباد، وہاں پہ مقدمہ درج کروایا، تو پولیس کی جانب سے نہ صرف قائد آباد پولیس بلکہ صدر پولیس اور ان کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کی جانب سے ایک مشترکہ ٹیم نے ان کے گھر پہ ریڈ کیا، تو دونوں بھائیوں ہدایت اور خلیل دونوں کو حراست میں لیا، اور ان سے جو برآمدگی ہوئی لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ، ہارڈ ڈسک اور جو موبائل فونز تھے، ان میں سے جو موبائل فونز تھے وہ پولیس کے حوالے ہوئے، باقی جو ٹیبلیٹ، ہارڈ ڈسک اور لیپ ٹاپ ہے ان کو ایف آئی اے نے اپنے تحویل میں لیا، اور ان کو نہ صرف کوئٹہ بلکہ فورنسک رپورٹ کے لیے لاہور بھی بھیجا گیا، تاکہ جو ویڈیوز ہیں مزید، کیونکہ ویڈیوز موبائل سے بھی برآمد ہوئی، ان کے ہارڈ ڈسک میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں جو پولیس کی جانب سے ہمیں اسی ٹائم جب یہ ریڈ ہوا تو اس کے بعد ہمیں یہ انفارمیشن ملی کہ سینکڑوں خواتین جن کے ویڈیوز ہمیں برآمد ہوئے۔ ابتدائی طور پر جب ٹرائل کورٹ میں کیس چلا ایف آئی اے کی جانب سے الگ مقدمات درج ہوئے سائبر کرائمز کے تحت، مجموعی طور پر 7 مقدمات دونوں بھائیوں کے خلاف درج ہوئے۔ ابتدائی طور پر جو ایف آئی اے کا کیس ہے 2022 میں ایف آئی اے کی جانب سے، اور یہ 7 جو مقدمات پہ تھے سر، اس میں مطلب کہ جو مختلف خواتین تھیں ان کی طرف سے کمپلینٹس تھیں، مختلف کیسز کے بنیاد پہ یہ 7 مقدمات تھے؟ نہیں، اس میں صرف پہلی مرتبہ جو مقدمہ درج ہوا جو خواتین کی جانب سے مبینہ طور پر جو بتایا گیا کہ ان خواتین کے ساتھ جو ان کی ویڈیوز ہے ان کی والدہ کی جانب سے ایک مقدمہ درج ہوا، تو یہ کیس اوپن ہوا۔ صحیح، وہ ایک ہی شکایت تھی جس کی بیسس پہ یہ 7 مقدمے ہوئے، یعنی کہ برآمدگی جیسے ہی ان کے لیپ ٹاپ اور موبائل فون سے چیزیں برآمد ہوئے، وہاں سے مزید مقدمات درج ہوتے گئے۔ صدر پولیس تھانے میں مقدمہ درج ہوا، قائد آباد پولیس تھانے میں اور ایف آئی اے میں، اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقدمہ 2 سال کے بعد پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے ثابت نہیں کر پائی، یہ کیا وجہ بنی؟ اس میں یہ ہوا کہ جو کیس تھا وہ ایف آئی اے کی جانب سے یعنی 2022 میں ہی اس پر ایک جو فیصلہ ہوا، وہ سائبر کرائمز کے ساتھ جو دفعات تھے اس کو درج ہوئے، تو اس پر فیصلہ یہی آیا کہ 5 سال قید اور جرمانے کی سزا ہوئی، اور اسی عدالت جوڈیشل مجسٹریٹ 7 میں ہی دوسرا مقدمہ چل رہا تھا قائد آباد پولیس اور صدر پولیس کی جانب سے، اور گزشتہ سال اکتوبر میں اس کا فیصلہ وہی سیم جج نے اپلائی کیا، وہی فیصلہ، لیکن جب سیشن
کورٹ میں دونوں ملزمان کی جانب سے ایک اپیل دائر کی گئی کہ ان کے خلاف یہ مقدمہ جو ان کے خلاف لگایا گیا، یہ گواہان، کیونکہ 2 گواہ بھی اس میں پیش ہوئے، گواہان کو دیکھتے ہوئے جج نے FIA کی جانب سے مقدمے میں انہوں نے وہی سزا اپلائی کیا. اس کے بعد اسی کیسز سب کچھ وہی رپورٹ بھی وہی جو برآمدگی ہوئی اور جو ثابت بھی ہوا تھا کہ یہ جو ویڈیوز ہے اس کے تحت جو دوسرے کے پولیس کی جانب سے دائر کیسوں میں بھی وہی سزا اپلائی ہوا. لیکن جیسے ہی سیشن کورٹ میں ملزمان کی جانب سے پولیس کی جو کیس ہے، کیونکہ FIA کی جانب سے جو سزا ہے وہ اس وقت بھی بحال ہے، کیونکہ جو ملزمان ہے وہ اب تک رہا نہیں ہوئے، وہ جیل میں ہے، اور FIA کی جانب سے جو سزا ہے وہ بھگت رہے. لیکن ایک ہی جو پولیس کی جانب سے کیس تھا اسے مسترد کیا گیا سیشن کورٹ کی جانب سے. اس حوالے سے جو ان پر سیشن کورٹ کی جانب سے ابھی تک کمپلیٹ آرڈر ریلیز نہیں ہوا، صرف اور صرف انٹرم آرڈر جاری ہوا. اس میں یہ بتایا گیا کہ استغاثہ کمزور رہا، جو گواہان تھے ان کی جانب سے اس کیس میں وہ جو گواہی دی گئی ہے وہ قابل قبول بھی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاتون والدہ جو دونوں بہنوں کی، وہ اس نے کیس کو پرسو بھی نہیں کیا، اور جو ویڈیوز فراہم کی گئی ہیں جو برآمد ہوئی ہے وہ ناقابل تردید بھی نہیں، جس کی وجہ سے یہ کیس کو بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.